अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक ओपिनियन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज इस प्रोग्राम की मेज़बान ज़रियाब इरफान जो हैं वो निजी मसरूफियात के बायस छुट्टी पे हैं, तो आज के प्रोग्राम को करने का जो बोझ है वो मेरे नातमा कंधों पे आ पड़ा है। तो आप मुझे अगला 1 घंटा बर्दाश्त कीजिएगा। मेरे साथ होंगे हस्बे साबिक हस्बे रवायत जनाब इसार राना साहब। राना साहब, ये टेंशन ना लें कि वज़न ज़्यादा है, मैं भी कंधा लगा। मैं आपको शेयर करूंगा। आज हम जिन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे वो है जी, सबसे पहले अफ़गानिस्तान की सूरत हाल। 4 से 5 दफ़ा मुज़ाकरात के अंदर वो नुक्ता आया जहाँ पे अफ़गानिस्तान की तरफ से नुमाइंदा वफ़द जो मौजूद था वो कर सकता था दस्तखत, लेकिन फिर वो बैकआउट कर गए और आखिर में उन्होंने कहा कि जी आप ज़ुबानी कलामी हमसे जो कुछ मर्ज़ी मनवा लें, लेकिन इन राइटिंग हमें कुछ भी ना लिख कर देने का हुक्म है। और मुज़ाकरात के अंदर खात्म जो है वो ड्रॉप सीन हो गया, तातुल हो गया या ख़ात्मा हो गया। फिर जो सालिस हैं उन्होंने कहा कि एक मरतबा फिर ट्राई करके देखते हैं। और ईरान भी इस दौरान जो है उसने एंट्री मारी है इस पूरे मंजरनामे के अंदर। और ईरान में पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मौजूद थे और वहाँ पर ईरान ने कहा कि जी हम भी नेगोशिएट करवा देते हैं अगर अफ़गान नहीं मानते। हमने कहा जी उनकी गारंटी कोई नहीं है, ये हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। उसके बाद हम बात करेंगे, अल्लाह आपका भला करे, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर। और सियासी सूरत हाल में सबसे पहले तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ठीक नहीं है, वो सियासी हवाले से भी हिचकोले खाता हुआ नज़र आ रहा है। तो उसके अंदर मुस्तकबिल क्या होगा? पहले चीफ मिनिस्टर की तब्दीली की बात हुई और चीफ मिनिस्टर की तब्दीली हो भी गई। अब सुना गवर्नर की तब्दीली की बात भी हो रही है, लेकिन दोनों इकदामात से एट द एंड ऑफ द डे हमें हासिल क्या होगा ये बात मुझे समझ नहीं आई। बिहार के इलेक्शन है भारत के अंदर और मोदी साहब उससे पहले चाहते हैं कि वो कोई ऐसा गिमिक जनरेट कर सके जिसकी बुनियाद के ऊपर वो अपने एंटी पाकिस्तान या पाकिस्तान हेटेड वोटर को अट्रैक्ट कर सके। ये हमारे आज के मौज़ूआत हैं। इसार राना साहब, ये रोज़ाना मुज़ाकरात जब हो रहे थे, अब देखिए 96 घंटे मुज़ाकरात हुए हैं, 4 दिन में 96 घंटे होते हैं जी जी। और 96 घंटों में 42 घंटे दोनों पार्टियों ने टेबल पे गुजारे हैं। मेरी कैलकुलेशन देखो, हाँ? क्या बात है। और उस 42 घंटे के मुज़ाकरात और कन्वर्सेशन और अल्लाह फड़ो सबूत और अल्लाह फड़ो काउंटर सबूत करने के बाद भी जो है वो दोनों पार्टियां किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकी। और जो सालसीन थे वो भी सिर पे टिके रह गए। ये तो अपने बच्चे नहीं होते थे। वो रजी साहब, एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि मैंने शर्त लगा ली है कि कहाँ चिट्टा है। माँ ने कहा कि बेटा तू हार जाएगा, कहाँ चिट्टा नहीं होता। उन्होंने कहा माँ हारूंगा तो तब जब मैं मान जाऊंगा। यहाँ पे ना मैं भी फिर बच्चे और माँ वाला लतीफ़ा सुनाऊं, हैं? एक बच्चा ना स्कूल से आया और उसने बस्ता अपना जो बैग होता है उठा के फेंका और उसने कहा कि मैंने इस घर में नहीं रहना। तो माँ ने पूछा कि बेटा क्या हुआ? उसने कहा कि हर कोई मुझे स्कूल में ये कहता है कि तुम जो है अडॉप्ट किए हुए बच्चे हो, तुम्हें लेके पाला है तुम्हारे वालिदैन ने। तो उसकी माँ ने कहा बेटा अगर हम लेके पालते तो कोई स्वाद दा बच्चा लेंदे ना तेरे भाई, अगर हमें कोई चॉइस मिलता तो फिर हम भी कोई अच्छा चॉइस करते ना यार, हमें ऑप्शन मिलता था। अब आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं क्या लतीफ़ का जवाब लतीफ़ा मैं कहता हूँ छा गए। मुझे वो बच्चे में ना ख्वाजा आसिफ साहब की बड़ी झलक नजर आ रही है। अच्छा कि अडॉप्ट किए हुए बच्चे लगते हैं। अच्छा उन्होंने कहा था। अच्छा देखें, बात ये कि ये जो कुछ भी है ना वो माने हुए हैं। आपने भी इस प्रोग्राम में बारहा कहा कि वो ये बातें मान चुके हैं कि हाँ ऐसा है। दहशतगर्दी हमारी जगह से होती है, वो तालिबान के जो वो ग्रुप्स हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने ये किया, सब मानते हैं। वो 2-3 एक तो वो कहते हैं हम लिख के नहीं देंगे। हाँ पहली बात, ठीक है ना, यानी मनने नहीं, लेकिन लिख के देने पे तैयार नहीं है। दूसरी बात ये है कि अब तो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जनाब अच्छे जैसे कहते हो कर लेते हैं, लेकिन हमें कोई थोड़ा टाइम दे दो, हम यूँ कर लें, भागने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने पहली दफ़ा
ایک اخلاقی موقف تو بھرپور لیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے پاکستان نے انڈیا کی جنگ کے بعد نا ہماری ایک پالیسی میں شفٹ آیا ہے، اور شفٹ یہ آیا ہے کہ پہلے ہم تھوڑا سا لچک اور اس میں چلے جاتے تھے، اب ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہاں بات یہ ایسے ہے، تو ہم کیونکہ ہم کمزور آدمی جو ہے نا وہ لچک میں، مفاہمت میں اور اس میں جاتا ہے۔ پاکستان بڑے اسٹرانگ فوٹنگ کے ساتھ وہاں کھڑا ہے۔ خواجہ آصف کے اگر آپ بیانات سن لیں، جو رات بھی ٹویٹ کیا انہوں نے کہ اب ہم گھس کے ماریں گے اگر ایسا نہ ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، میں نا اس بات کے اوپر کل کچھ دوست احباب کے ساتھ نا گپ شپ ہو رہی تھی، تو انہوں نے شکوہ کیا کہ خواجہ صاحب کا جو الفاظ ہیں وہ بہت سخت ہیں، خواجہ صاحب کا لہجہ جو ہے وہ بہت زیادہ، جسے کہنا چاہیے اس کے اندر تحکم ہے، مطلب تحکمانہ انداز ہے۔ تو میں نے کہا کہ یار واقعی اگر آپ صرف خواجہ صاحب کے بیان پڑھیں تو واقعی وہ جو ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ آپ کسی اپنے بھائی سے مخاطب ہیں۔ لیکن پھر میں نے جا کے نا تو وہ طالبان کے جو لوگ ہیں نا، ان کے جو عہدے دار ہیں، میں عام آئی ڈیز کی بات نہیں کر رہا، عہدے داروں کی بات کر رہا ہوں، وہ جو نیوزی لینڈ سے کوالیفائڈ ان کا بلخی صاحب کوئی ہیں، دفتر خارجہ کے معاون ہیں، ٹھیک ہے، وہ نیوزی لینڈ تو پتر جڑا ہے نا وہ گریجویشن کر کے آیا، یعنی طالبان کے اندر بھی لوگوں کے بچوں کو انہوں نے میدان جنگ میں جھونکا ہوا تھا، اپنے بچے باہر پڑھن کر لے ہوئے سر، ٹھیک ہے سر، ایسے ہی ہے۔ اور وہ بس وزیر خارجہ بنتا ہی رہ گیا، ڈپٹی وزیر خارجہ بھی ہے اور ساتھ میں ترجمان بھی ہے۔ ان موصوف کا جو ٹویٹ تھے وہ پڑھے نہیں جا رہے تھے، مطلب اتنے زیادہ زہر کے اندر بجھے ہوئے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ ہمارے کچھ احباب ایز اے جرنلسٹ ہم مختلف لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں آتے ہیں، طالبان کے ساتھ بھی ہم انٹریکشن میں تھے، تو ان کے لہجوں میں، ابھی امریکن گئے نہیں تھے، ان کے لہجوں میں جو ہمارے لیے یعنی کہ اہل پاکستان کے لیے اور پاکستان کی سیاسی قیادت کے لیے جو کنٹیمپٹ ہوتی تھی اس وقت، ابھی امریکن گئے نہیں تھے، میں اس پہ باقاعدہ پریشان ہوتا تھا اور کانپ جاتا تھا کہ دیکھیں ریاست کی تو ہماری یہ پالیسی تھی اس وقت کہ ہم نے طالبان کو سپورٹ کرنا، یہ ہماری ریاستی پالیسی تھی، لیکن یہ لوگ، ان کے اندر اتنی نفرت ہے، تو جب یہ امریکہ ادھر سے چلا جائے گا تو یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ وہ ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے اس وقت۔ اچھا، لیکن رضی صاحب ایک بات ہے، دیکھیں ہمیں بھی اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیر لینی چاہیے، کوئی برائی والی بات نہیں ہے۔ ہوں ڈانگ پھیرنا تو درخت پھیرن ٹور نہیں، لیکن منجی جتنی اونچی ہوئے گی اوڈی ڈانگ ہوئے گی نا، ہماری منجی بہت اونچی ہے، اس لیے ڈانگ بھی اونچی ہونی چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کچھ چیزوں کا ہمیں بھی اعتراف کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم نے ان پہ احسان کیے، کوئی شک نہیں ہے، آج تک، ابھی تک، لمحے موجود تک کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کی قیادت کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا، گوانتانامو ویسے اس کے حوالے سے نا جنرل احسان صاحب میرے پسندیدہ جرنل ہیں، ویسے بائی دا وے، کیونکہ میرا ان کے ساتھ ایز اے جرنلسٹ 2-3 دفعہ ٹاکرا ہوا ہے، اور میں نے اتنا پولائٹ، سادہ اور سیدھے انداز میں، میں نے بھی رات انہیں سنا ہے، پولائٹ، سادہ اور سیدھے انداز میں جرنلسٹ کو ہینڈل کرنے والا جرنیل آج تک نہیں دیکھا، اور پھر بندہ بھی آئی ایس آئی کو ہیڈ کر چکا، وہ میرا مطلب اعلیٰ عہدوں پہ رہا، جنرل تو آئی ایس آئی دا ہیڈ، اور اس وقت رہا وہ اس کا ہیڈ، مطلب کہ جب پاکستان جو ہے وہ 9/11 کا فوکس پوائنٹ بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک بات کہی ہے پچھلے دنوں، اور وہ بات سننے والی ہے، انہوں نے کہا میں پختون ہوں، پہلے تو انہوں نے یہاں سے شروع کیا، ٹھیک ہے، یہ جو سفارتکاروں کو امریکہ کے حوالے کپڑے اتار کے کر کے دینے کا سوال ہے، وہ پیدا ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ 9/11 کے بعد جب ان کی حکومت ختم ہو گئی افغانستان کے اندر، تو یہ یہاں پہ نامزد سفیر تھے اور اسلام آباد کے ایک نجی گھر کے اندر مقیم تھے، اور اس نجی گھر کے باہر ان کے انٹرنیشنل میڈیا کی ڈی ایس این جیز کھڑی رہتی تھیں، یہ 2-3 گھنٹے کے بعد باہر آتے، وہاں پہ 10-15 منٹ کا خطاب فرماتے، پھر اندر چلے جاتے۔ کہتے ہم نے انہیں کہا کہ آپ کی حکومت ختم ہو گئی ہے تو آپ تھوڑا سا محتاط ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ کہنے لگے ایک دن انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ افغانستان کی جلا وطن حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ ہمارے دفتر خارجہ نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم آپ کو اس طرح کی کسی سرگرمی کی اجازت نہیں دیں گے، آپ یہاں سے موو کریں، آپ افغان مہاجرین کے کیمپ میں چلے جائیں، آپ پشاور چلے جائیں، آپ مطلب کہ بنو چلے جائیں،
لیکن اسلام آباد چھوڑ دیں, یہاں پہ پورا میڈیا جو ہے وہ ہمارے اوپر فوکس کر کے بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے. کہتے جی لیکن وہ باز نہیں آئے. تو جس دن انہوں نے افغانستان کی جلا وطن حکومت اناؤنس کرنی تھی, اس سے 2 دن پہلے ان کے پاس جایا گیا اور انہوں نے کہا گیا کہ آپ کہاں جائیں گے. کہتا انہوں نے مجھے کہا آج بھی افغانوں کے ساتھ ہم یہی کرتے ہیں نا, وہ چوری میں پکڑے جائیں, ڈکیتی میں پکڑے جائیں, ریپ میں پڑے جائیں, ڈکیتی میں پکڑے جائیں, ہم ان کو پکڑتے ہیں اور افغانستان کا جا کے بارڈر کراس کر کے کہتے ہیں کہ جاؤ بھائی اپنے ملک واپس جاؤ. یہی کرتے ہیں ہم. ان میں سے لوگوں کو انلیگلی پاکستان میں رہنے کی جو سزا ہوتی ہے 6 مہینے یا 2 سال, وہ تو ہم دے دیتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کسی جرم کی سزا ہم نہیں دیتے ان کو. میری بات ختم ہو جی. تو وہ سر کہتے ہیں ہم نے ان کو بارڈر پہ لے جا کے چھوڑا, بارڈر انہوں نے کراس کیا. اب دوسری طرف ہاسٹائل گورنمنٹ تھی تو انہوں نے ان کو پکڑ کے امریکن کے حوالے کیا, اور ریکارڈ وہ یہ درست کر رہے تھے کہ پاکستانی ہونے نہیں. اچھا ٹھیک ہے, دیکھیں نا بات یہ ہے کنٹینیو کہ آپ کی بات کو میں مان لیتا ہوں, لیکن کیا نہیں جنرل صاحب میں نے انہیں نہیں سنا, میں نے تو آپ سے سنا ہے سر. میں تو میں آپ کی بات پہ یقین کرتا ہوں, ٹھیک ہے. دیکھیں میں جو بات اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو خواجہ آصف کا بیان ہے نا, اس کے پیچھے اب ایک نیا مائنڈ سیٹ ہے. پہلے ہمارا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ اسی للیاں دے بال ہاں, اور چلو کسی طرح امریکہ سے ہو جائے, اور اس کا فون آیا مرد آہن کو کہ آپ ادھر کھڑے ہوں گے یا ادھر ہونے کا, جناب جتنے تسی کو ہوتے کھڑے ہوں گے. مرد آہن نہ وہ انہوں نے مشرف صاحب ٹھیک ہے نا, ہمارے لیے تو مرد آہن ہی ہے بھائی. جو اس ٹائم وہ کہہ رہے تھے مرد آہن, تو ہم اس ٹائم ہمت نہیں تھی کہ ہم کہیں کہ نہیں آپ مٹی کے پتلے, اور آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کو وہ بیماری لگ سکتی ہے جو بہت ریئر ہے دنیا کے اندر. 10 لاکھ لوگوں میں ایک بندے کو ہوتی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خواجہ آصف صاحب کا بیان ہے نا, وہ خود دے بھی نہیں رہے, ایڈے نہیں آزاد ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے اتنی بڑی کرے, اتنے مطلب وہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ہماری ریاست جو ہے وہ یہ طے کر چکی ہے کہ افغانوں کو ایک دفعہ یہ ہم نے بتانا ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں, ہم رستے دیتے ہیں, ہم پیار کرتے ہیں, سردیوں میں تمہیں خوراک پہنچاتے ہیں, میڈیسن پہنچاتے ہیں. امریکہ اور دنیا سے کہتے ہیں کہ ان کے جو ڈالر سیز کیے ہوئے وہ کرو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جب مرضی منہ چک کے ہماری طرف رخ کر لیں گے اور ہم آپ کو کھلی اجازت دے دیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ ہے خواجہ آصف کا بیان. لیکن اس وقت ریاست پاکستان نے 3 اصول طے کیے ہیں, وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا بعد, لیکن 1-2 باتیں کلیریفائی کر. بھائی جان رمزی صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ جا کے آپ CIA میں بھرتی ہو جائیں, نہیں, ان کو ہم نے کہا تھا کہ اب CIA کا ایک فل فلیج آفیسر مرڈر کر کے اس کے ہیڈ آفس کے سامنے اور ساتھ اور 2 بندوں کو گولیاں مار کے اور پاکستان بھاگ گئے. یہ میرا مطلب ہے. نہ اسحاق رانا نے کہا تھا, میں کاؤنٹر ورژن پیش کرتا ہوں. نہیں کاؤنٹر ورژن نہیں, مجھے اسی کا جواب دے دینا. عافیہ آپ لے لیجئے گا. عافیہ صدیقی صاحبہ پاکستان کی شہریت ابینڈن کر کے امریکی شہری ہو چکی ہوئی تھی, تو پھر وہ جس کا انہوں نے حلف اٹھایا تھا, مجھے دکھ ہے, مجھے تکلیف ہے اس کی, چنگی تکلیف ہے تانوں, لیکن جس ملک کا آپ حلف اٹھاتے ہیں نا, یہ بھی اسلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ مسلم ہو ہی نہیں سکتا, وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اس قانون کے اوپر عمل نہ کرے جس معاشرے کے اندر اور جس ملک کے اندر وہ رہتا ہے. یعنی کہ وہاں کے قانون کے اوپر عمل درآمد کرنا عین اسلام ہے, اور اگر آپ کو اس کے قوانین سے اتفاق نہیں ہے تو پھر ہجرت کا حکم ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ مجھے بتا, حسن حسین جو ہیں اب وہ عین اسلام کے مطابق برطانیہ کے غلام ہیں, وہ شہری ہیں. اچھا, انہوں نے اس کے مطابق ایکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ اور پچھلے دنوں ایکٹ نہیں کیا تو اگلوں نے نوٹس کارڈ مارا نا. اچھا ٹھیک ہے. یہی میرا خیال ہے اسحاق ڈار صاحب نے وہاں جا کے کہا کہ وہ ریاست کے خلاف لڑ رہی تھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی, تو آپ نے صحیح گرفتار کیا. ایسا بات کہی, میں نے خود سنا ہے انٹرویو. وہ آپ غلط لوگوں میں نے نہیں, اسحاق ڈار غلط آدمی ہے. نہیں, آپ غلط. میری نظر میں تو اس سے زیادہ ایک بہترین سکسیس اسٹوری کوئی نہیں کہ ایک بندہ زیرو سے کھڑا ہوا, آج پتہ چلا کہ دبئی میں ان کے محل ہیں, پلازے ہیں, محنت سے کمائے انہوں نے. میں جا کے دیکھ کے آیا, میں جا کے دیکھ کے آیا ہوں, اس پہ بھی بات کر رہے ہیں. نہیں, بات یہ کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ آپ جا کے دیکھیں. ہم جیسے اور لوگ تو سن سکتے ہیں. مجھے بلایا وہاں کی PTI نے تھا. اچھا میں بات ذہن میں چلے, ایک میں بریک لے رہا ہوں, اور بریک کے بعد نا میں وہ PTI والے دے نہ پوچھا نا تاڑے تو سائیاں کتھے تھے, ودائیاں کتھے ہیں, یعنی مارے کھانے کے لیے کوئی اور اور سیرے کرانے کے لیے واجبہ PTI اڈے رہندے نہیں ملک ریاض. تو ایک بریک لے رہے ہیں جی, بریک کے بعد پھر بات کریں.
वेलकम बैक जी। और बात हो रही थी साइयाँ कितने थे बधाइयाँ कितने कि भाई पीपल्स पार्टी पीटीआई वाले मारे उनके लिए कोई साफ ही खाते हैं, टिकटें वो जो है रजी साहब को भेज देते हैं। रजी साहब भाई बड़ी बात है, अंदर खाते हैं, आप तो चारे पास है, आप फिट हो। और फिट की है अपनी फैनशिप है पीटीआई के अंदर भी है। और तुसी अंदाजा करो कि जिस होटल में उन्होंने ठहराया है, हाँ। जब मैंने उसका किराया सुना ना तो मेरा ब्लड प्रेशर ना कर गया। सही बात है। अच्छा मैं क्या जालमो है कि कीता जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ मैं घर खर्च लेता, दुख होता है। नॉर्मली दुनिया के अंदर 5 स्टार होटल जो होता है वो $100 $150 की रेंज में होता है, ठीक है। उन्होंने मतलब अजीबो गरीब किस्म का होटल था यार, मुझे हर चीज फजूल लग रही थी कि इसकी क्या जरूरत थी, इसकी क्या जरूरत थी। गरीब लोग हैं ना गरीब लोग। अच्छा सर ये बताएं, ये जो केपीके के अंदर सूरत हाल है और लेकिन एक बात मैं पिछली बात जो थी उसके मुकम्मल कर दूं, अफगानिस्तान वाला इशू। 3 बातें हमने तय कर ली रियासत पाकिस्तान, ठीक है। नंबर 1 कि हूँ लाड शाड खत्म, हूँ लाड शाड खत्म। देखिए लाडियां खत्म कर दी, लाडियां हाँ। खत्म। पहली बात तो ये है कि आपने आना है, आप जम आए, वीजे पे आएंगे, स्टैंप लगाएंगे, बायोमेट्रिक करेंगे, लेकिन आएंगे लीगल तरीके से। ये नहीं है कि जिसका मुंह आएगा उठाएगा। पासपोर्ट अब पासपोर्ट जरूरी हो जाएगा, ट्रैवल डॉक्यूमेंट। नंबर 1 आपने यहाँ पे काम करना है, करें, टैक्स आप पूरा देंगे। नंबर 2 बात हो गई। और नंबर 3 कोई जुर्म करेंगे उसकी यहाँ पे सजा मिलेगी। ये नहीं होगा कि हम ले जाके आपको वहाँ पे बॉर्डर पे छोड़ देंगे। ये 3 पॉइंट रियासत पाकिस्तान ने तय किए हुए हैं और यही मुज़ाकरात के अंदर मसाइल बन रहे हैं। अब आ जाइए, मैंने मान ली आपकी बात कि हमने अफगानियों को कह दिया कि तुझे एडम मूदी रहने नहीं कि बगैर पासपोर्ट के और वीज़े के आप आ जाओ, अब आपको वीज़ा पासपोर्ट लेके आना पड़ेगा। लेकिन केपीके की जो सूरत हाल है, वैसे यार एक बात बताएं मुझे राणा साहब, यानी कि बदलना तो चीफ मिनिस्टर था, है ना। रोजे वो नमाज बख्शवाने गए, रोजे गले पड़ गए, यानी आपने सीएम बदलवाना था, हाँ। आपको गवर्नर बदलना पड़ गया। अच्छा लेकिन इसमें कुछ इतलात आपके पास हैं, ये कोई नाम कुछ और भी आ रहे हैं क्या गवर्नर के लिए? आसमा अरबाब साहिबा जो हैं उनका नाम भी किसी ने किया है। अच्छा कोई शाहिदा साहब हैं, वो पहले गिलगित बल्तिस्तान की भी गवर्नर रही हैं पीपल्स पार्टी के खाते में से, उनका नाम भी लिया जा रहा है। अच्छा और ये जो दूसरे हैं ये साहब जो कि अप फ्रंट आए हैं, उनकी तरफ रुकावट पड़ गई है, उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है। ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं सर, ये आपकी बात मैंने मान ली कि उन्होंने पीपल्स पार्टी से इनकार कर दिया है। हाँ। अच्छा सर एक चीज़ बताएं रईस साहब, अचानक मेरे अंदर का, हालांकि एडिटर आप हैं और पॉलिटिकल सारी खबरें आपको पता होती हैं, लेकिन चलिए आप फरमाइए। अच्छा नहीं, आपके माशाल्लाह सोर्सेज मुझसे बड़े तगड़े, ठीक है, मुझे तो कोई घास नहीं डालता ना, तो आप तक तो इतलात पहुंच जाती है। अच्छा सर ये सारी गेम जो हो रही है, गवर्नर की तब्दीली, ये शेर पाओ, ये वो सारे नाम भी है सारे कुछ, कि अब मेरा ख्याल है, सवाल नुमा छोटा सा मेरा वो है कि क्या इससे पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आ जाएगा, पॉलिटिकल इस्तेहकाम आ जाएगा? एक और बात भी शामिल कर लें, वो है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत। आप आज़ाद कश्मीर में भी जैसी भी चल रही थी हुकूमत। और कितने दिन रह गए थे इंतखाबात में? 8 महीने सारे के सारे। जल्दी आप 6 माह पहले इलेक्शन करवा दीजिए, आप जनवरी फरवरी में इलेक्शन करवा दीजिए। हाँ, पहले करा दे, ठीक है। आप फरवरी में इलेक्शन कंडक्ट करवा लिए, 6 माह पहले करवाने का ऑप्शन तो मौजूद होता है ना। बस एक बंदा गुजरा तो उसने देखा एक बंदा कब्र पे पंखा झल रहा है। हाँ। तो किसी ने कहा कि भाई ये क्या कर रहा है? उसने कहा ये मेरी बीवी की कब्र है। तो उसने कहा पंखा क्यों जल रहा है? तो उसने कहता मेरी बीवी ने मरने से पहले कहा था कि मेरी कब्र की मिट्टी सूखने देना, फिर दूसरी शादी करना। वही पंखा ही चला लो और थोड़ा जा वेट ही कर लो। की हो गया एडी केड़ी तानु जल्दी आ गई है, केड़ी क़यामत टूट पड़ी है भाई। नहीं, यहाँ पे तो लगता है कि इन्होंने वो बड़े पंखे नहीं होते जो नॉर्मली पोल्ट्री फार्म्स में लगाए जाते हैं, वो चलाए नहीं, कब्र की मिट्टी ही उड़ गई। मुझे लगता है मुर्दा ही ना उड़ जाए कहीं बीच में से, कोई ये भी हो सकता है। जितनी बेसब्री पड़ी हुई। अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही, वैसे आपका साहब इश्क है पीपल्स पार्टी, ये हर इस तरह की जो सियासी गन होता है उसमें पीपल्स पार्टी अपना सर क्यों पेश कर देती है कि ये गंद का टोकरा मेरे सर पे रख दे। यानी ज़ियाउल हक साहब गए थे, पीपल्स पार्टी ने वो गंद उठाया, एस्टेब्लिशमेंट का जो डाला हुआ था।
اور مشرف صاحب گئے تو پھر پیپلز پارٹی آئی. ارے بھائی ان کو کہنے دیا کریں کہ بھائی یہ آپ نے جو گند ڈالا ہے پچھلے 8-10 سال بیٹھ کے اس کو ذرا تھوڑا سا سیدھا کریں نا تاکہ ہمیں آگے. اور پھر اس سے سارے گند کے کانسیکوینسز پاکستان کی سیاست کو اور سیاستدانوں کو بھگتنے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ انہیں پھانسیاں جھیلنی پڑتی ہیں, انہیں جلا وطن ہونا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, انہیں بچے مروانے پڑتے ہیں. میرا خیال ہے یار ہمارے سیاستدانوں کو بھی اب تھوڑا سا میچور ہو جانا چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے, آپ کا جمہوری حق ہے کہ آپ اس سے. نہیں رضی صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ سیاستدانوں کو جیلوں میں جانا پڑتا ہے. ایسے ہی ہے. وہ ایک شعر ہے کہ دل کو تم سے بڑی عقیدت تھی, آج حیران ہو گیا ہوں میں. ٹھیک ہے, ہم بہت ساری عقیدتیں جب ہم قریب ہوتے ہیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار اس کو میں اس بت کو کیا سمجھتا تھا اور یہ کیا نکلا بیچ میں سے. اس میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے. میں نے کل بھی اپنے اس پروگرام میں میں نے کہا کہ بھٹو صاحب میرا پہلا عشق تھے, اور ہر پاکستانی لڑکے کا جو اس دور میں وہ کر رہا تھا تین میں تھا وہ پہلا عشق تھے. بی بی شہید سے ہماری محبت اس لیے تھی کہ وہ بھٹو کی بیٹی تھی اور اس نے بہت تکلیفیں جھیلی تھی. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے نا, لیکن یہ والی پیپلز پارٹی وہ نہیں ہے رضی صاحب. یہ پیپلز پارٹی ایک ایسی ٹیکنوکریٹ کی جماعت ہے جہاں جسے موقع ملے یہ وہاں پہ وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں کسی اخلاقی جواز کے بغیر. مجھے ایک بات کا آپ جواب دیں, کیا چائنا کٹنگ, بھتہ مافیا, پرچی مافیا, جعلی بھرتیاں, پولیس میں جعلی بھرتیاں, اساتذہ کی جعلی بھرتیاں, ٹھیک ہے, سرمایہ داروں کے فیکٹریوں کے اوپر قبضے, ہاریوں کی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں, کیا وہاں پہ صحافیوں کے قتل, یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, پلے سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو. کیا آرمی چیف صاحب نے جب کراچی کا دورہ کیا تھا اور تاجر وہاں ان سے ملے تھے تو انہوں نے نہیں کہا تھا کہ جناب یہاں ریاست کے اندر ایک ریاست بنی ہوئی ہے کراچی میں, آپ وہ ختم کر دیں, ہم آپ کو اتنا ٹیکس دے دیں گے کہ آپ کے سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے. ایک اور بات سن لیں کہ کراچی کے اندر گند اس لیے ہے کہ 400 ارب روپے کا ٹھیکہ ایک ایسے شخص کو دیا گیا ہے جو کہ زرداری صاحب کا کو ایکیوزڈ رہا ہے کیس کے اندر. میں نام نہیں لینا چاہتا بوجود, لیکن ان کی کمپنی نکل آئی ہے. 400 ارب روپیہ انہوں نے لے کے گڑپ کر لیا ہے, اور نہ گراس روٹ لیول پہ کوئی سٹاف رکھا ہے جو صفائی کرے, نہ اس صفائی کی کوئی مانیٹرنگ ہے, نہ مینٹیننس ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب آ جائیے واپس اپنے موضوع کے اوپر. یار آپ کے پی ٹی آئی پہ بڑے رابطے ہیں, یہ بتائیے کہ یہ کے پی کی کابینہ کے اندر کون شامل ہونے جا رہا ہے آپ کے اور میرے علاوہ؟ دیکھیں آپ اور میں تو اگر ہم کو 100 دفعہ بھی پیدا ہو جائے نا تو ساڑی واری نہیں جانی, پاویں تسی جو مرضی کر لو. تسی نعرے لاندے رہندے ہو کہ میاں صاحب جان دے ہو, ساڑی واری آن دے ہو, ایویں ہی ہے. نہیں ساڑی واری تو مراد کو ہماری باری نہیں ہے, ہمارے آقاؤں کی باری ہے. یار آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ نہیں ہماری باری سے مراد ہے ہم جیسے کسی شخص کی. دیکھیں شوکت یوسف زئی جو تھے ان سے آپ کو لاکھ کروڑ اختلاف ہو سکتا ہے. مجھے اس شخص سے صرف ایک پازیٹیو وائب آتی تھی کہ یار میرے اور آپ کے طبقے کا آدمی تھا, اگرچہ وہ اب نہیں رہے, اب وہ ان کی کلاس بھی بدل گئی ہے. یہی تو ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے بندے جب ان کی اس میں جاتے ہیں نا تو پھر وہ ہمیں بھول جاتے ہیں, پھر وہ کہتے انی پا دیتے ہیں. حنیف رحمے صاحب ہو گئے, اس کے بعد جہانگیر بدر ہو گئے, ضیاء شاہد ہو گئے, ضیاء شاہد صاحب ہو گئے کے اندر. ہاں نو ڈاؤٹ. اچھا سر جو نام آ رہے ہیں نا ان میں مینا خان افریدی کا نام آ رہا ہے, اچھا آفتاب عالم ہیں, یہ تو پہلے بھی تھے. ہاں جی, اکبر ایوب صاحب ہیں, اچھا پھر عارف حمید زئی صاحب ہیں, عدنان قادری, ادریس خٹک, احتشام علی ایڈوکیٹ, ڈاکٹر امجد, میاں شرافت علی اور ریاض خان. یہ نام ابھی تک سامنے آئے ہیں اور ہجوم کا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 8 سے 9 10 کے یہ پہلا ملہ. محمد حسن صاحب ہمارے بڑے آگاہ جرنلسٹ ہیں, کے پی کے سے ان کا تعلق ہے, کالم بھی لکھتے ہیں, تبصرہ فروشی بھی کرتے ہیں ہماری طرح. ہم بھی تبصرہ فروش ہی ہیں نا بیسیکلی. خبر دینے کی عمر سے تو ہم گزر گئے یا مرحلے سے گزر گئے, آپ بہت پہلے گزر گئے, میں اس کے بعد گزرا, ٹھیک ہے, اور اب ہم تبصرہ فروشی کر سکتے ہیں. حماد حسن صاحب بھی تبصرہ فروشی کرتے ہیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ تقریباً وہی تمام چہرے رپیٹ ہوں گے جو کہ پچھلی کابینہ میں تھے. ہاں مگر جو لوگ باہر رہ گئے تھے جیسے وہ جھگڑا صاحب ہیں اور اس طرح کے جو دوسرے ترقی ہیں, شہرام, یہ وہ ان کی واپسی بھی ہو جائے گی. اور یہ 32 کے قریب. لیکن میرے دوست بیرسٹر سیف کا نام ہوگا یا نہیں؟ بیرسٹر سیف اور وہ مزمل اسلم,
ان دونوں کا نام بقول میرے بھائی حماد حسن کے سب سے پہلے اپروو ہوا ہے، ہوگا، ہو گیا ہے، دونوں کا نام دونوں ہوں گے، انہوں نے کہا انٹیگرل پارٹ ہے۔ سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی نے اپنی ہمشیرہ کو جن دو لوگوں کے نام بتائے وہ یہ دونوں لوگ تھے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کے پی کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں چیف منسٹر نے جانا تھا اور چیف منسٹر نہیں گئے تھے، تو چیف منسٹر کی جگہ کے اوپر کون بھیجے گئے تھے؟ مزمل اسلم، ہمشیرہ نے آ کے بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک اب ایک بریک لے لوں، ہاں چلیے، میں نے اس کے بعد یہ میں نے ناظرین ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد سے بھی میں نے یہ پوچھنا ہے، اور میں نے خود بھی یہ بات جو ہے رضی صاحب کے ذریعے کرنی ہے کہ اگر سی ایم کے پی کے مل لیں گے عمران خان سے تو ایسی کیا قیامت آ جائے گی، اور یہ قیامت اگر آ جائے گی تو قیامت روکنے کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں۔ رضی صاحب کے پاس بہت خبریں ہوتی ہیں کیونکہ یہ قبر کا حال اور مرنے کے بعد کیا ہوگا اس جیسی تمام تفصیلات ان کے پاس ہوتی ہیں۔ ایک بریک لے لوں پھر رضی صاحب کی طرف آتا ہوں میں۔ ویلکم بیک۔ پبلک اوپینین کے اندر ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میرے ساتھ اسار رانا، بلکہ میں اسار رانا کے ساتھ نہیں وہ میں تے ماہی نالنا نال میں تے میرا دلبر بھائی ہے، دلبر جانی۔ ہاں دلبر جانی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے اسار رانا صاحب، جو اس وقت ہم نے ایک خام خواہ کا مسئلہ چھیڑا ہوا ہے کہ اب جناب پہلے کہا گیا جی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تو گردن جھکا کے کھڑے ہیں، بس جانا ہے پیپلز پارٹی نے، اور وہ جو زرداری صاحب کی ہمشیرہ ہماری بھی محترمہ بڑی باجی کی طرح ہے، وہ انہوں نے جا کے گردن کاٹنی ہے اور نیا وزیر اعظم وہاں پہ بٹھا کے آ جانا ہے۔ وہ پتہ چلا انوار الحق صاحب آکڑ گئے ہیں۔ اب پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے صدر جو ہے وہ ملاقات میں طے کریں گے کہ بھائی اس کا کیا کرنا ہے۔ یہ چلتی مشین میں ہاتھ دینے کا شوق کیا ہے؟ رضا بات یہ ہے، دیکھیں ہم ہر چیز نا اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں، کوئی خرابی سسٹم میں اسٹیبلشمنٹ نہیں چلنے دیتی، جی فلاں کام اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا، فلاں کام مجھے بتائیں اگر عدالتیں غلط فیصلہ دے رہی ہیں تو عدالتوں سے پوچھنا چاہیے نا، صحیح، ان کے ججز سے پوچھنا چاہیے نا۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے اس میں انہوں نے کہا، ہادی صاحب نے جو ہے کہ جناب میں لیٹ ہو گیا، تو جج صاحب نے کہا کہ اب آپ آ بھی گئے تو آپ کی ضمانت ہی کینسل ہوگی بھائی، اندر سے انہوں نے کہا کہ اب مجھے نہیں پتا، میں نے جو ویڈیو دیکھی اس کے بعد ہم اپنے وہ ایمان شوہر جو ہے نا ان کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، میں جان کے ذرا اسے بات کو نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ سٹینڈ کا مسئلہ نہیں، ہم تو ایک اصولی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ بتائیں کہ جب چلتی اسمبلیوں کے خلاف ہم یا وزیر اعظم کے خلاف کوٹ پہن کے عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں تو ہم اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار ہوتی ہے، یا ہم عدم اعتماد لاتے، کوئی بھی لائے، کوئی، میں کسی ایک سیاستدان کی بات نہیں کر رہا، انکلوڈنگ ایوری باڈی، ٹھیک ہے، کیا قیامت آ جائے گی اگر وہ سی ایم جا کے ملے گا عمران خان سے تو کیا پہاڑ ٹوٹ جائے گا؟ کیا قیامت آ جائے گی اگر آپ ملنے دیں گے؟ آپ خود نہیں چاہ رہے کہ سیاسی استحکام آئے، وہ ملن دے، اس کو نقصان ہوگا، اس نے ایک امبریلا کے نیچے کھڑا ہے کہ جی میں نہیں مل پا رہا لہٰذا میں بندے بھی فائنل نہیں کر رہا، جو پریشر ہے میرے علم میں ہے کہ بڑے بڑے سینئرز کہتے ہیں میرے بھائی کو کرو، میرے فلاں کو کرو، اور میں یہ بات آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والے جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم موروثیت کے خلاف ہیں، وہ تمام لوگ جو اپنے بھائیوں اور بہنوں اور بیگمات کو اس کیا کہتے ہیں کابینہ میں شامل کرانا چاہ رہے ہیں، بھتیجوں کو، وہ دراصل عمران خان کے خلاف کھڑے ہوئے لوگ ہیں اور انہوں نے شکلیں بدلی ہوئی ہیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں رضا تھے نا منیر نیازی صاحب نے کیا سی کہ کس دا دوش سی کس دا نہیں سی، آہو اے گلاں ہن کرن دیاں نہیں، ویلے لنگ گئے توبہ والے تے راتاں ہوکے پرن دیاں نہیں، واہ واہ واہ، جو ہویا اے ہونا ہی سی تے ہونی روکیاں رکدی نہیں، واہ واہ، ایک واری جے شروع ہو جاوے گل پھر ایویں مکدی نہیں، کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل چ گواں دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کوئی سانو من دا شوق بھی سی۔ بھائی جان گل ہے وے، بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ دروازہ ہے نا باہر جانے کا، اسٹوڈیو سے باہر جانے کا، ہم اس دروازے پہ جائیں گے، پٹ کھولیں گے تو باہر نکلیں گے۔ آپ سیٹ کی اس طرف ٹکر مارتے رہیں، اس طرف ٹکر مارتے رہیں، اس طرف ٹکر مارتے رہیں، اب دروازے سے باہر نہیں جا سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے میرا خیال ہے ڈویژن بینچ یا فل بینچ نے 1 سے زائد ججز تھے, انہوں نے بیٹھ کے ایک طریقہ کار طے کیا اور پی ٹی آئی سے کہا کہ آپ ایک کوآرڈینیٹر دے دیجئے, وہ کوآرڈینیٹر نام فائنل کر کے سپرنٹینڈنٹ کو بھیجے گا اور سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ اندر جانے دے گا, ٹھیک ہے, بندوں کو, ٹھیک ہے. پہلا نام موصوف کا ڈالا گیا اس لسٹ کے اندر جو کہ اس کوآرڈینیٹر نے نہیں لکھی. سپرنٹینڈنٹ صاحب کے خلاف درخواست دی گئی کہ انہوں نے ملنے نہیں دیا, ہائی کورٹ نے بلا لیا, ہاں بھی ملن کیوں نہیں دیتا, انہوں نے کہا جی اے کوآرڈینیٹر تسی مقرر کیتا سی, اے کوآرڈینیٹر صاحب نو دسو انہوں نے مینوں کدوں نام دیتا, انہوں نے کہا جی نہیں دیتا سی, وہ تو دوسروں نے نام دیا تھا, کوآرڈینیٹر صاحب نام دیں جی. اچھا جی, کوآرڈینیٹر صاحب نے نام پھر نہیں دیا, آج بھی ملاقات نہیں ہونی, پھر غلط جگہ پہ جا کے. اب مجھے نہیں پتا یہ پی ٹی آئی جان بوجھ کے کر رہی ہے یا کمزوری کی وجہ سے ہو جاتا ہے اس سے, لیکن ہو یہ رہا ہے. آج بھی غلط فہرست کے اندر چیف منسٹر کا نام ڈالا ہے. جو بھی یہ پالیٹکس کر رہا ہے کسی بھی سائڈ سے, اگر وہ پی ٹی آئی کے اندر سے کر رہا ہے تو اپنے چیف منسٹر کو ہیوملیٹ کر رہا ہے, اور اگر دوسری سائڈ سے کر رہا ہے تو بڑی بھونڈی حرکت کر رہا ہے. اچھا نہیں دیکھیں, لیکن لسٹ تو پی ٹی آئی نے خود بنا کے دینی ہے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, توہین عدالت ہو گئی, یہ گئے عدالت میں کہ جناب آپ نے کہا تھا, نہیں ملنے دیا, آج تک انہیں ریٹرن آرڈر نہیں ملا. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ریٹرن آرڈر دے دیں ہم تاکہ اس میں چلے جائیں, توہین عدالت کا کیس دائر کر دیں. یعنی ہماری جو نہیں, کس نے نہیں دیا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں دیا. اب تک جب میں بات کر رہا ہوں تب تک نہیں ملا تھا, اب مل گیا ہوتا مجھے پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جب میں اسٹوڈیو آیا تب تک نہیں ملا تھا. انہوں نے باقاعدہ درخواست دی ہے کہ جناب جو آپ نے وربلی آرڈر کیا تھا زبانی, آپ اس کا ہمیں تحریری دے دیں تاکہ ہم عدالت میں توہین عدالت کی وہ درخواست دے دیں کہ جی آپ کا آرڈر تھا, وہ نہیں دیا جا رہا. اس سے ایک بات سمجھ آئی, لیکن توہین عدالت کی درخواست اسی عدالت میں ہوتی بھائی, ہے, وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ نہیں جایا جا اچھا سکتا. میں سن لینا, میں تو وکیل ہوں نہیں, جی, جو میں نے وہ ہائی پڑھا کورٹ رپورٹنگ کرتا رہا ہوں تھوڑی سی, میں نہیں, جو ہائی کورٹ رپورٹنگ کرتا ہے وہ پورا وکیل ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, جو میڈیکل اسٹور پہ کھڑے ہوئے دوائی بیچ رہے ہوتے ہیں نا, وہ ڈاکٹر سے زیادہ جانتے ہیں. ڈاکٹر وہ بھی ہوتا نہیں, وہ ڈاکٹر تو ہوتا جانتے ہوتے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے دیکھا ہوتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ یار ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ سیکھنے پہ تیار کیوں نہیں ہے, وہ کیوں ہر دفعہ ایسا کام کرتے ہیں جس سے چلتا نظام تباہ ہو جاتا ہے. اسی اسٹیبلشمنٹ تو موو کر لیتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے کہا, او بھائی اسٹیبلشمنٹ نے کہا تو کیا کس نے, کون آگے کھڑا ہوا ہے, یہ سارا کچھ کر رہا ہے. تو اگر ملاقات ہو جائے رضی صاحب, چلے میں پھر آپ سے سوال کر رہا ہوں, مجھے بتائیں کہ آپ نے ابھی ایک دو باتیں کی بڑی باریک, کہ اگر کوئی نام جان کے غلط ڈال رہا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے خلاف کر رہا ہے, اور جو اگر کوئی نام ڈلنے کے باوجود ملنے دے رہا ہے وہ ایک بھونڈی حرکت کر رہا ہے. لیکن اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو, روز تماشا لگایا ہوتا ہے انہوں نے, روز پی ٹی آئی کو مائلیج ملتا ہے, روز سوشل میڈیا پہ روز پروگراموں میں گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے. تو کوئی حکومت کا بندہ تسی ایڈے نیڑے ہو, آپ تو اتنے نیڑے ہیں کہ وہ جو گانا تھا نیڑے آ بالما میں ٹھر گئی ہیں, وہ بھی پورا آپ پہ اترتا ہے. آپ انہیں کیوں نہیں سمجھاتے؟ دیکھو پی ٹی وی وچ مینوں کاٹ دیتا ہے تسی, ٹھیک ہے, گل میری کی نہیں سندا, ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں واقعی سن لیں, کسی بھی صحافی کے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ اس صوبے کی سی ایم کہے کہ میں دادا کے پیچھے کھڑی ہوں. بڑی بات ہے, دادا ایڈی بڑی دیوار ہے کہ دادا کے پیچھے مریم کھڑی ہے, جیتے پیچھے پورا سسٹم کھڑا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا چلیے اب چلتے ہیں آزاد کشمیر پہ. آزاد کشمیر کے اندر 36 ارکان کا دعویٰ کیا ہے پیپلز پارٹی نے, ٹھیک ہے, کہ جی ہمارے پاس 36 ارکان ہیں. پہلے کہا جی 27 ہم پورے کر کے دکھاتے ہیں, اپنے انہوں نے 13 ارکان نے, 14 انہوں نے پی ٹی آئی کا فارورڈ گروپ اپنی طرف کیا, ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے بہت زیادتی کی ہے یار, گونگنوں سے مٹی اتارنے کے لیے ہی صحیح, ایویں تکلف نہیں صحیح. وہ ایک آدھ تردیدی اس کی تنقیدی ٹویٹ کر دیتے کہ جناب کم از کم اتنا ہی کہہ دیتے کہ دیکھیے یہ ہمارے جیتے ہوئے لوگ تھے اور ان کو آپ بھیڑ بکریوں کی طرح کر رہے ہیں. یہ ریاستی جبر و قہر جو ہے پی ٹی آئی نے پہلے بھی برداشت کیا ہے, اب بھی برداشت کریں گے. اور اسے آپ لے آتے کہ جناب کس طرح قومی اسمبلی کے اندر ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, کوئی اس طرح کا رونا رو دیتے نا یار. یار آپ اوبیڈینسی کا لیول دیکھیں, وہ درخواست کرنے کے لیے لکھتے نہیں تھے دا موسٹ اوبیڈینٹ, آپ وہ والی اوبیڈینسی کا لیول بھی دیکھیں, انہوں نے ایک ٹویٹ تک نہیں کیا. یہ تو ایک تو وہ ہو گیا.
اور دوسرے کوئی جھٹائی دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں جمہوریت کا درس دیتے اور جمہوریت پکارتے نہیں رکتے، اور وہاں پہ بڑے فخر کے ساتھ 14 ارکان پیش کر کے کہتے ہیں کہ جناب 26 لوگوں کی ضرورت تھی، ہم نے 27 ارکان اکٹھے کر لی، اور اگلے دن ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ نہیں 27 نہیں 36 ہو گئے ہمارے پاس۔ اچھا رضی صاحب، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک اندر کی بات، پی ٹی آئی کے اندر کی بات، اب یہ شیئر کر رہا ہوں میں آپ سے، وہ یہ میرے سے نہیں ناظرین سے، میرے سے نہیں ناظرین سے، وہ میرے لیے تو چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا، ٹھیک ہے نا، میں تو تانوں چن لیا، تسی مینوں دیوار ہی نہ چنوا دینا بس، باقی خیر ہے۔ یہ اصل چیز میں نے تمہیں چن لیا تو بھی مجھے چن، سن سبا سن، اس میں یہ کیا، اب پتہ نہیں صبا کو اعتراض نہ ہو جائے آپ کی اس بات سے، صاحبہ اچھا دیکھیں صبا نو اعتراض ہویا تو زیادہ سے زیادہ کی کرے گی، کہے گی 20 روپے دا لوڈ پوا دے، وہ بیچاری ہر وقت ہاسپٹل میں مشکل میں ہوتی ہے، وہ بھی ہماری نا ڈیموکریسی ہے، صبا لوڈ والی، ہاں ہماری ڈیموکریسی اور صبا میں کوئی فرق نہیں ہے، ہماری ڈیموکریسی بھی ہمیشہ ایمرجنسی میں ہوتی ہے، اسے ایزی لوڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیشہ رونگ کال کر رہی ہوتی ہے اور رونگ نمبر پہ کر رہی ہوتی ہے، اور ہمیشہ وہ بحران سے دوچار ہوتی ہے۔ اچھا میں آزاد کشمیر کی آپ کو بتاؤں، جو مجھے کسی نے کہی کہ ہم کیوں خاموش ہیں، وہ کہتے ہیں جی کسی طرح بھی ہو ہمارے 14 بندے جو ہیں نا وہ اگر حکومت میں چلے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے کسی شکل میں بھی چلے جائیں، اچھا کسی سیڑھی سے بھی چڑھ جائیں، چڑھ کے، ہاں 14 بندے ہمارے چلے جاتے ہیں، بندے وہ ہمارے ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر پیپلز پارٹی کو کہیں یہ کہنے میں زوم ہو جائے کہ ہماری حکومت ہے تو انہیں آگے جا کے سمجھ آ جائے گی کہ 14 بندے کس کے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ اوکے چلیے، یہ لیکن یہ میں نے اب اندر کی بات بتا دی میں ہے آپ کو کہ بتاؤں، جو ان کے اندر چل رہا ہے، لیکن احتیاطاً اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے کہ پیپلز پارٹی ان کو جفی ڈال کے چمبڑ کے کھڑی رہے، ایک آدھ بیان ضروری ہوتا ہے، وہ دے دے میری طرف سے کہہ دیجئے گا۔ جنہوں نے آپ کو ٹکٹ دے کے بلوایا تھا نا پی ٹی وہ آئی دبئی سے میرے کھاتے ہوں نہیں پڑھنا تسی، وہ دبئی تو میرا بھائی پی ٹی آئی میرا کوئی کھاتا نہیں، تانوں ٹکٹاں بھیجن ایڈی مہنگے ہوٹلیں ٹھہران، ٹھیک ہے، اور جناب ہمیں سکھتے مل مائی ہے، یہ کون سی بات ہوئی یار، یہ تو کوئی بات نہیں۔ بھائی اب چونکہ آپ نے مجھے پچھلے 5 سال سے نہیں بلایا، اب رانا صاحب کو بلائیے گا یار۔ پہلے آج آپ پروگرام کی اینڈنگ کریں اور فیڈ بیک بھی لیں کہ کیسا لگا لوگوں کو، آج کے ذریعہ پروگرام سے ہم اتنا مس ہی، کر رہے تھے آج ذریعہ آج کسی نجی مصروفیات کے باعث آج کا پروگرام ہوسٹ نہیں کر سکے، منڈے سے وہی یہاں پہ اس نشست کے اوپر آپ کو براجمان نظر آئیں گی۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور آپ کے فیڈ بیک سے اس پروگرام کو بہتر بنانے کا موقع ملتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پیر والے دن آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔